बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मोहसिन नकवी वजीर आजम, ये हमारे यहाँ बहुत पहले एक बार कहा गया था। क्या मौका था, क्या चीजें थी, और मोहसिन नकवी ने खुद इस बारे में क्या कहा था, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में ये बात शुरू हो गई है कि मोहसिन नकवी वजीर आजम, इससे पहले ये अंदाजे लगाए जा रहे थे, तज्जिए दिए जा रहे थे, डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे थे, मगर अब ये बात जरा खुलेआम शुरू कर दी गई है। मोहसिन नकवी वजीर आजम, तो क्या शहबाज शरीफ की रवानगी तय हो गई है? एक सिस्टम जिसके बारे में कहा गया कि ये हाइब्रिड प्लस सिस्टम है। इस हाइब्रिड प्लस सिस्टम में शहबाज शरीफ मीर जफरुल्लाह जमाली बनने वाले हैं, और क्या मोहसिन नकवी शौकत अजीज बनकर मीर जफरुल्लाह जमाली को रिप्लेस करेंगे? ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। शहबाज शरीफ खुद को एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा कहते हैं। क्या आंख का तारा नजरों से गिर जाएगा? ये होने जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, इसकी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास 1 अरब आए, गए किधर? उस 1 अरब से जो काम लिया जाना था, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हमारे यहां अब सवाल उठाया जा रहा है। लाहौर के 2 मुकदमे जिनके बारे में जज साहब ने कहा रात की तारीकी में फैसला नहीं सुनाऊंगा, दिन में कहा था, और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हम इसको थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, कुछ इस पे विजुअल्स वगैरह लगते हैं, तो भी 8:32 हो रहे हैं। ये वीडियो आप जब देखेंगे तो कुछ 10:30 11 बजे के आसपास का वक्त होगा। तो उस वक्त मुमकिन तौर पर या तो फैसला आएगा या कल सुबह फैसला हमारे सामने आ रहा होगा, क्योंकि फैसला महफूज कर लिया गया है। लाहौर के 2 मुकदमे, एक राहत बेकरी वाला मुकदमा, यानी जो कोर कमांडर हाउस के नजदीक राहत बेकरी है उसका मुकदमा, दूसरा शादमान थाने वाला मुकदमा। इनकी बात करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये जो घंटी का बटन है इसको जरूर दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम जो आपको बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। सुहेल वड़ाई साहब ने ये जो आप हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, आज के अखबार में कॉलम लिखा है। कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब वैसे तो बात कर रहे हैं कि ताजिर हमेशा नून लीग के करीब रहे हैं, नून लीग से बहुत ज्यादा ताजिरों ने उम्मीदें बांधी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब नहीं कभी भी रहे ताजिर। फिर वो कहते हैं कि कुछ एक आध धड़ा, एक आध गिरोह गया हो करीब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो गया हो, लेकिन ताजिर हमेशा नून लीग के साथ साथ रहे हैं। और इसाक डार साहब भी एक बार चैम्बर में सदर रहे लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब भी एक बार रहे। तो ताजिरों की जो मुकम्मल बैकिंग है वो नून लीग को हासिल रही है, और चैम्बर्स उनमें मुस्लिम लीग नून का ताजिर धड़ा छाया रहा है। सुहेल वड़ाई साहब इस मौके पर यह भी कहते हैं कि अब ताजिर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से भी कोई खास खुश नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनको मायूस किया है, और कोई असर रसूख भी मुस्लिम लीग नून के इख्तिदार में आने के बावजूद भी ताजिरों को नहीं मिला। तो ताजिर इस बात पर भी जरा नाला हैं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन चीज है, हमारे यहां हमेशा ताजिरों ने जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं उनकी तरफ देखा। ये कराची में ताजिर हों, अतीक मीर साहब हुए, उसके अलावा दीगर लोग हुए, जुबैर मोतीवाला साहब हुए, चैम्बर के लोग हुए, ताजिर तंजीमों के लोग हुए, ये मिलते हैं आर्मी चीफ से और उनको मसला बताते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाराज रहते हैं। ये गवर्नर से फिर भी करीब होते हैं, क्योंकि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है, लेकिन सबसे करीब हमेशा होते हैं ये आर्मी चीफ के। और मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनसे भी मुलाकातों में बड़ी शिकायतें वगैरह की हैं ताजिरों ने, और यही हाल हमने लाहौर में देखा। अभी अबूजर शाद साहब दीगर बता रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब खुद कलम लेकर बैठे हुए एक एक चीज लिखते थे, और घंटों का सेशन पूरा सुना, पूरी बात सुनी, और उसके बाद एक एक चीज को नोट किया। ये हमने सुना था। तो फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफें की ताजिरों ने। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि नून लीग ने जब मायूस किया तो एक बात याद रखनी चाहिए कि नून लीग को ताजिरों ने 2024 के इलेक्शन के लिए 1 अरब रुपया दिया, 100 करोड़ रुपया, और फिर भी नून लीग ने ताजिरों को मायूस किया। अच्छा, सिर्फ ताजिरों को मायूस नहीं किया, नून लीग ने अपने वोटर्स को भी मायूस किया, जो लोग उनको वोट दे रहे थे, क्योंकि नून लीग को पूरे मुल्क में 17 सीटें मिली। फिर नून लीग को जितवाया गया, और इलेक्शन कमीशन ने जो किया, नवाज शरीफ के हल्के में जो हुआ,
دیگر حلقوں میں جو ہوا اور جس طرح سے یہ درخواستیں پاکستان تحریک انصاف والوں کی خارج ہوئی ہیں، درخواستیں خارج ہوئی ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر، تو جو ٹرائیبیونل کے فیصلے ہیں وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اگر پذیرائی نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ووٹ ان کے حق میں نہیں تھا، ٹیکنیکل ریزنز بنا کے ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا کہ سنا ہی نہیں جائے گا۔ اور یہیں میں آپ کو بتاؤں، یہیں بیٹھ کر میری ٹیم کی موجودگی میں بھی بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن اسمبلی نے یہ کہا کہ وہ سابق دور میں رکن اسمبلی رہے اور اب کی بار وہ فارم 45 کے مطابق رکن اسمبلی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کیس جیت گیا ہوں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا اب میں کیا کروں، میں آرام سے نہ بیٹھوں تو میں کیا کروں، مجھے مجبوراً آرام سے بیٹھنا پڑے گا ورنہ میں کیس جیت گیا ہوں۔ مجھے کہا گیا عدالت میں اچھلنا بند کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس کے بعد ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات میں، میرا خیال ہے کہ انجینئر یاسر گیلانی صاحب ہیں جو اب بھی ذرا ووکل ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ٹھنڈی بھی پڑی ہے۔ اب ان حالات میں یہ جو 100 ارب روپے ہیں یہ گئے کہاں؟ اگر یہ الیکشن کے لیے ملے تھے مسلم لیگ نون کو تو مسلم لیگ نون نے ان 100 ارب روپے کو ڈبو دیا، لگایا بھی نہیں لگایا، کس کے پاس گئے؟ کیونکہ حکومت تو مسلم لیگ نون کو بنا کر دے دی گئی تھی۔ تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جہاں سے آئے تھے وہاں لگے کیوں نہیں، اور پھر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں محسن نقوی کی۔ حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما اور ایک بڑے ووکل رہنما، انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب ہم یہ بات سن رہے ہیں، ہوا یہ کہ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ اگر کوئی رکن 40 دن تک بغیر درخواست کے، بغیر کچھ بتائے اسمبلی کو غیر حاضر رہے گا تو پھر اسپیکر اس بات کو ایوان کے سامنے لائے گا، پھر اس پہ قرارداد آئے گی، قرارداد منظور ہو جائے گی تو پھر وہ رکن اسمبلی نہیں رہے گا، اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا کیس پکڑا گیا کہ انہیں اس طرح سے ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسپیکر صاحب نے یہ بات ایوان میں کی، نوشین افتخار صاحبہ نے اس سلسلے میں قرارداد پیش کی، قرارداد پہ ووٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی لیکن قرارداد آ گئی ہے۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب جو جھنگ کے ایم این اے ہیں، پورے پاکستان میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا، غالباً 1,76,000 ووٹ ہے ان کا۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب کی سیٹ اگر ایسے جاتی ہے تو پھر جھنگ کے محسن نقوی جو بنیادی طور پر ہیں جھنگ کے، لاہور میں پلے بڑھے پڑھے، لاہور سے ہی باہر گئے، وہاں جا کر پھر مزید تعلیم حاصل کی، واپس آئے، سٹی 42 شروع کیا، دیگر چینلز شروع کیے، کاروبار کا ہب لاہور کو بنایا، لیکن بنیادی طور پر جھنگ سے، ان کی روٹس جھنگ میں، اور وہ اپنے علاقے میں چونکہ جاتے رہتے ہیں کام وام وغیرہ مختلف چیزیں، تو شاید کچھ مضبوط بھی ہوں گے اور ان کے لیے کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو محسن نقوی اگر وہاں سے الیکشن لڑیں، ابھی چونکہ سینیٹر ہیں، وہاں سے الیکشن لڑیں تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں آئیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ گو کہ شہباز شریف کے لیے بات کی جاتی ہے کہ وہ سیم پیج میں 10 قدم آگے نہیں ہے، 50 قدم آگے ہیں، لیکن اگر یہ کرنا ہو تو یہ کرنا ہے۔ اگر یہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر محسن نقوی شوکت عزیز کی طرح لائے جائیں گے، ہمارے ہاں وزرائے اعظم لائے جاتے ہیں۔ اور حافظ حمداللہ صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو ہمارے یہ رہنما جن میں سے کسی کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنائیں گے، آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے، آپ ساتھ دیجئے، انہی لوگوں کو جب یہ بتایا جائے گا کہ محسن نقوی وزیر اعظم، تو یہ مزاحمت وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ دیں گے۔ ویسے بھی لسٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں، 3 سال میں 2000 ارب کی کرپشن لسٹیں وغیرہ، یہ سب چھوڑ چھاڑ دیں گے اور لائن میں لگ کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب لائن میں لگ کے ووٹ دیں گے محسن نقوی کی وزارت عظمیٰ کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں حافظ حمداللہ، سنیے۔ شہباز شریف سیم پیج میں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، 10 قدم آگے نہیں بلکہ 50 قدم آگے نکل چکے۔ محسن نقوی کو الیکشن لڑوایا جائے گا لاہور سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا جنگ سے، پھر آئے گا انشاءاللہ شوکت عزیز کی طرح وہ بھی وزیر اعظم بنیں گے۔
محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ادھر میرے بھائی بنتے نہیں، ادھر بنائے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ہے، اور مبینہ طور پر جو ہم سن رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو کچھ کمپرومائز تو ہوگی نا۔ دونوں بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور PMLN، کمپرومائز کے بعد پھر یہ تبدیلی آ سکے گی۔ جو فیصلہ کرنے والے ہیں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ موجودہ PM کو چینج کرنا ہے، شہباز شریف کو، محسن نقوی کو لانا ہے یا کسی اور کو، تو سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ووٹ کریں گے، پھر شہباز شریف صاحب ووٹ کریں گے، پھر بلاول صاحب ووٹ کریں گے۔ مزاحمت کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جاتا ہے، لیکن اگر ملک میں اصول کی سیاست نہیں ہے، ملک میں لو اور دو کی سیاست ہے، ایک پارٹی کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنائیں گے، دوسرے کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تو محسن نقوی اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ کیوں بنایا جائے گا۔ یعنی شہباز شریف صاحب ایک تو اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ میں آنکھ کا تارا ہوں، دوسرا شہباز شریف صاحب اپنے ہر عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ آنکھ کا تارا ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، جو کر رہے ہیں وہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہر بات پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے، جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی حالت ہوتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے تو وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو بہت پہلے کہ ایک کلام گایا گیا تھا میری جند میری جان، شہباز شریف صاحب وہ بھی گا سکتے ہیں کیونکہ گاتے بھی بڑا اچھا ہیں، اور یہ میں نے اسد عمر صاحب کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا تب بھی بات کی تھی۔ تو اب اگر یہ لایا جائے گا تو پھر نون لیگ جو ہے ایک تو اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی، سیاست تو بالکل تباہ، مزاحمت کرے گی، یا نون لیگ جو ہے وہ بالکل بے جان بن جائے گی۔ ویسے بھی ان کی کوئی عزت تو رہ نہیں گئی، 17 سیٹیں تھیں جس طرح سے ان کو دلوایا گیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے لیے محسن نقوی کو لایا جائے، اور کیا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے شہباز شریف صاحب بھی نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن دیکھتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ محسن نقوی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں ہوئی یہ بات۔ محسن نقوی کو جو وزارت اعلیٰ دی گئی وہ بھی آئینی مدت سے آگے چلی گئی تھی، اور اس کا سال مکمل ہونے والا تھا، الیکشن سرپڑ تھے، اور بلکہ الیکشن شاید ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں نے چونکہ چینل 24 میں کوئی 1.5 سال کام کیا، اور محسن نقوی صاحب سے بڑی وہاں پہ ملاقات وغیرہ بھی رہتی تھی، تو تب ان دنوں میں جب الیکشن 2024 کا الیکشن، میں 2018 کے الیکشن کے فوری بعد چینل 24 چھوڑ گیا تھا، تو 2024 کے الیکشن کے فوری بعد فیس بک پر میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سٹی 42 میں، اور سٹی 42 محسن نقوی کا سب سے زیادہ چہیتا بچہ ہے۔ ان کے چینلز ہیں، فیصل آباد کا چینل ہے، وسیب کا چینل ہے، پھر اس کے بعد چینل 24 ہے، سٹی 42 ہے، اخبار ہے، UK کا 44 چینل ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا سٹی 42، یہ ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے ملازمین بھی محسن نقوی کے بڑے قریب ہیں۔ تو اس کے ایک ملازم نے یہ اعلان کیا فیس بک پہ کہ محسن نقوی وزیر اعظم۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ آپ کہاں سے لے آئے محسن نقوی وزیر اعظم؟ کہنے لگے کہ ایک جگہ یہ بات ہوئی، اور بات ہوئی کہ باس آپ نے بڑی اچھی وزارت اعلیٰ میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، آپ کے لیے تو بڑے بڑے لوگوں نے محسن اسپیڈ کی بات کر دی، اور زبردست اب یہ اختتام ہو رہا ہے، کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ تو محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تو اختتام نہیں ہو رہا، تو اب مجھے کوئی اور ذمہ داری بھی مل سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کوئی اور ذمہ داری بھی مل سکتی ہے؟ کہنے لگے ہاں کیا پتا کیا، اچھا یہ جو تھا کوئی اور ذمہ داری مل سکتی ہے، اس میں وزارت عظمیٰ کی بات نہیں تھی۔ پھر ایک دو جملوں کا تو انہوں نے کہا کہ کیا پتا میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں، اور بڑا مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس بندے نے فیس بک پر لکھا تھا محسن نقوی وزیر اعظم۔ یہ ہمارے سٹی 42 کے ایک صاحب تھے، اور میری پھر اس کے بعد ان سے اس موضوع پر بات بھی ہوئی تھی۔ تو یہ محسن نقوی کی کہانی ہے۔ لاہور کے 2 مقدمے، راحت بیکری والا، کور کمانڈر ہاؤس کے بالکل قریب راحت بیکری ہے، اور شادمان تھانے کو جلانے کا مقدمہ، ان کا فیصلہ جج صاحب نے کہا تھا دن کی روشنی میں سناؤں گا، گزر گئی اور اب فیصلہ دینے کا وقت ہے۔ دیکھتے ہیں جج صاحب کب فیصلہ سناتے ہیں۔ 10 سال کی سزائیں اس میں بھی
جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آئیں گی مختلف لوگوں کی اور سزائیں ہوں گی 10-10 سال کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ممکن ہے کہ ان کو سزا نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے اور جیل میں موجود کچھ مرکزی رہنماؤں نے عمران خان صاحب کو تجویز دی ہے کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ان لوگوں کی سیٹوں پر کہ جن کو نااہل کر دیا گیا سزائیں دے کر، تو آپ الیکشن میں حصہ لیں ان سیٹوں پر۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا۔ اس حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ ایک شخصیت ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو جیل میں نہیں ہے اور اسمبلی میں نہیں ہے۔ اب انہوں نے نام نہیں لیا تو میں نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے۔ میں عیسیٰ نقوی صاحب سے بات کروں گا تو اس طرح کچھ مزید اشارے ملیں، لیکن ان کی سٹوری انہوں نے نام نہیں لیا۔ تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ کوئی آ کر پارٹی کو ایسی سچویشن میں ڈال دے گا کہ وہ ابھی عوام میں بہت مقبول ہے لیکن اقتدار میں نہیں ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ جڑیں بھی ڈیمیج ہو جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا الیکشن لڑے، اور عیسیٰ نقوی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن لڑے گی مختلف حلقوں میں تو جگہ جگہ ہروا دی جائے گی لیکن وہ شخصیت الیکشن جیت جائے گی۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، تو اگر ایسا کچھ ہوگا تو پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا، اس لیے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔